अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद खलील इकबाल है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी जिन्ना हॉस्पिटल हूं। दिल इंसान के जिस्म का वो हिस्सा है, एक ऐसा उज़्व है, एक कुदरत का ऐसा करिश्मा है कि जो कभी नहीं थकता। इंसान जो है वो थक जाता है, इंसान के सारे मसल्स थक जाते हैं, लेकिन दिल कुछ ऐसे मसल्स का बना हुआ है कि ना वो थकता है और ना ही वो सोता है। इंसान सो जाता है लेकिन दिल नहीं सोता। नाज़रीन, इंसान के पैदाइश से पहले, हमल के दौरान सबसे पहली जिंदगी के आसार जो नमूदार होते हैं, जो जाहिर होते हैं, वो होता है इंसान के दिल का धड़कना, जो कि हमल के 6ठे हफ्ते में शुरू हो जाता है। और इंसान के मरने के वक्त जो चीज हमें बताती है कि ये मर चुका है, वो होता है दिल के धड़कने का बंद होना। यदि अगर हम देखें तो इंसान का दिल एक मिनट में 72 से 80 दफा यानी 72 to 80 टाइम्स धड़कता है। यानी 72 दफा का मतलब है कि 60 मिनट में यानी एक घंटे में तकरीबन 4500 दफा 4500 टाइम्स, और एक दिन में यानी 24 घंटों में तकरीबन 1,03,000 दफा। और इसी तरह अगर हम कैलकुलेट करें तो एक हफ्ते में इसका हिसाब आता है 7,25,000 दफा। और अगर एक साल में यानी 365 दिनों में कैलकुलेट किया जाए तो ये तकरीबन 3,80,00,000 दफा धड़कता है। यानी अगर किसी इंसान की जिंदगी 60-65 साल है तो ये दिल खरबों अरबों दफा धड़क चुका होता है इससे पहले कि वो खत्म हो। इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कुदरत की कितना बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से करिश्मा है। आज हम बात करेंगे कि दिल की बीमारियां कितनी किस्म की होती हैं। ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मेरे प्यारे पाकिस्तान में जहां पर ख्वानदगी की शरह है इतनी ज्यादा कम है कि लोगों को अभी तक यही नहीं पता चलता कि लोग हमें आके कहते हैं कि जी मेरे दिल के 3 वाल्व बंद है। हालांकि बाद में पता चलता है, हमें पेपर से पता चलता है कि उनकी एंजियोग्राफी हुई है और उसमें दिल की 3 नालियां बंद हैं या 3 शरियाने बंद हैं। तो जहां पर 3 वाल्व और 3 शरियानों का फर्क ही महसूस ना हो रहा हो, वहां पर क्या इंसान जो है वो अपनी बीमारी के बारे में पता लगाएगा। तो आज हम चलते हैं दिल की बीमारियां कितनी किस्म की होती हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं दिल की शरियानों की बीमारियों को या दिल की वेसल्स की बीमारी। दिल को खुद जो धड़कता है दिल, उसको धड़कने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई और खुराक की जरूरत होती है, और वो ऑक्सीजन सप्लाई और खुराक उसको पहुंचाने के लिए एक अलग से शरियानें मौजूद हैं जो कि दिल के बड़ी शरियान एओर्टा से निकलती हैं और उसको सप्लाई करती हैं। दिल की दीवारों को जो ब्लड सप्लाई जाती है वो अलग से होती है। दिल के अंदर जो खून आता है, जो वो पंप करता है, वो अलग से होता है। ये बात ऐसे ही समझी जा सकती है कि एक बैंक का अकाउंटेंट कितने ही पैसे अपने हाथ से लेता है और लोगों को देता है, लेकिन उस पैसे का उसे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि उसको उस तनख्वाह का फायदा होता है जो वो घर लेकर जाता है। इसी तरह दिल की ऑक्सीजन सप्लाई वो होती है जो दिल की शरियानों के जरिए दिल के पट्टों को पहुंचाई जाती है, और वो शरियाने कोरोनरी आर्टरीज कहलाती हैं। यानी दिल की शरियाने, जो दिल की ब्लड सप्लाई है, वो कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू होती है। कोरोनरी आर्टरीज 2 होती हैं, मेन कोरोनरी आर्टरीज 2 होती हैं, एक लेफ्ट सिस्टम और एक राइट सिस्टम, एक लेफ्ट साइड की और एक राइट साइड की, एक दाईं तरफ की और एक बाईं तरफ की। 2 शरियानें दिल की होती हैं जो बड़ी होती हैं। उन 2 शरियानों में से भी जो बाईं शरियान है, जो बाईं नाली है, जिसको कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, उसकी 2 ब्रांचेस हो जाती हैं, 2 शाखें हो जाती हैं, एक लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स और एक लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। यानी कि आप ये समझ लें कि दिल की 3 बड़ी शरियानें होती हैं, जिनमें से 2 बाएं तरफ की और 1 दाएं तरफ की होती है। इन शरियानों के अंदर वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कोलेस्ट्रॉल जमता रहता है। कोलेस्ट्रॉल जमने की शरह बढ़ाने वाली जो बीमारियां हैं उनमें से एक शुगर की बीमारी है, एक ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और इसके अलावा स्मोकिंग है, और इसके अलावा बाज लोगों को पैदाइशी तौर पर भी
کولیسٹرول جمنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فیملی ہسٹری، یعنی کہ ان کے والدین کو بھی دل کی مرض ینگ ایج میں ہو گئی ہوتی ہے۔ تو دل کے جو شریانوں کی بیماریاں ہیں، کورنی آرٹری ڈیزیز اس کو کہا جاتا ہے، وہ جو دل کے جب کولیسٹرول جمتا ہے ان کے اندر، کورنی آرٹریز کے اندر، تو وہ آہستہ آہستہ وہ جو شریانیں ہیں ان کا ڈائیمیٹر تنگ ہوتا جاتا ہے، وہ تنگ ہوتی جاتی ہیں، اور انسان کو جب وہ 70% سے زیادہ تنگ ہو جاتی ہیں، اس کا ڈائیمیٹر 70% سے زیادہ تنگ ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے اندر بلڈ لے جانے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے خون کی سپلائی کم ہونے کی وجہ سے دل کو جو ہے وہ درد شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم انجائنا کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ کولیسٹرول پلیک جہاں وہ جمع ہوتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، تو اس کولیسٹرول پلیک کے اوپر کسی کو ایک آدھ دراڑ آتی ہے، فشر آتا ہے، اس فشر کے اوپر کلاٹ جم جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور وہ آرٹری، وہ شریان، وہ کورنی آرٹری مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے اور بلڈ سپلائی بند۔ اس کو ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، اور ہارٹ اٹیک میں پھر آپ ہاسپٹل آتے ہیں اور علاج کیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلی طرح کی بیماریاں وہ ہیں جو دل کی شریانوں کی بیماریاں ہیں، جن کو کورنی آرٹری ڈیزیز کہا جاتا ہے، جن کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور یہ سب سے کامن بیماریاں ہیں جن کے بارے میں آپ کو علم ہونا ضروری ہے۔ ہم اس میں کیا کرتے ہیں، کارڈیالوجسٹ اینجیوگرافی کرتے ہیں، اور اینجیوگرافی کرنے کے بعد، اینجیوگرافی کیا ہوتی ہے یہ میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اینجیوگرافی یہ ہوتی ہے کہ ہم اینجیوگرافی کے ذریعے دل کی شریانوں کو دیکھ لیتے ہیں، اور دل کی شریانوں کو دیکھ کے وہاں پر اگر تنگی ہو، اگر ایک نالی میں تنگی ہو، دو نالی میں تنگی ہو، تو ہم اس کے اندر سٹینٹ ڈال دیتے ہیں۔ سٹینٹ ایک ایسا سپرنگ ہوتا ہے جو اس کو کھول دیتا ہے۔ اگر 3 نالیوں کی تنگی ہو جائے تو پھر ہم بائی پاس پہ چلے جاتے ہیں، تو بائی پاس جو ہے وہ سینہ کھول کے کیا جاتا ہے۔ اب دوسری طرح کی بیماریاں آ جاتی ہیں، دل کے والو کی بیماریاں۔ دل کے والو کی بیماریاں ویسے تو بہت طرح کی ہیں، لیکن جو کامن بیماریاں، عام بیماریاں ہیں، وہ عام طور پہ 5 سال سے لے کے 15، 20، 25، 30، 40 سال کے لوگوں کو ہوتی ہیں، یعنی کہ ینگ لوگوں کو ہوتی ہیں دل کے والو کی بیماریاں، جس کو ہم رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں۔ یہ کامن بیماری ہے، رومیٹک ہارٹ ڈیزیز، اور یہ تیسری دنیا کے کنٹریز میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان کنٹریز میں، اور نیپال، ان کنٹریز میں، ڈیولپنگ کنٹریز میں بہت زیادہ ہے۔ ترقی یافتہ ممالک نے ان سے جان چھڑا لی ہے، لیکن ابھی تک ہمارے اندر یہ بیماریاں چل رہی ہیں۔ یہ دل کے والو کی بیماریاں ہوتی ہیں، دل کی شریانوں کی بیماریاں نہیں ہوتی، یہ ینگ لوگوں کو ہوتی ہیں، 5 سے 40 سال کے لوگوں کو ہوتی ہیں، ینگ لوگوں کو ہوتی ہیں، اور اس سے دل کے والو متاثر ہوتے ہیں۔ دل کے اندر 4 والو ہوتے ہیں، 2 والو دائیں اور بائیں بڑے اور چھوٹے خانوں کے درمیان ہوتے ہیں، ایک والو دائیں چھوٹے اور بڑے خانے کے درمیان، ایک والو بائیں چھوٹے اور بڑے خانے کے درمیان، یعنی ایٹریم اور وینٹریکل کے درمیان، یعنی 2 والو یہ ہو گئے، اور 2 والو بڑے خانے اور بڑی آرٹری کے درمیان، بڑے خانے اور بڑی آرٹری کے درمیان ہوتا ہے، ایک والو لیفٹ سائڈ پہ اور ایک رائٹ سائڈ پہ، تو 4 والو ہوتے ہیں۔ اور یہ والو جب تنگ ہوتے ہیں، جب ان والو کی بیماری ہوتی ہے، تو وہ یا تنگ ہو جاتے ہیں یا وہ لیک کر جاتے ہیں۔ لیک کس طرح کرتے ہیں کہ جو دل کے والو ہوتے ہیں وہ 1 وے والو ہوتے ہیں، ایک طرف کو کھل جاتے ہیں، بلڈ جانے دیتے ہیں، دوسری طرف بند ہو جاتے ہیں، بلڈ واپس نہیں جاتا، یعنی دل کا اندر خون کی ترسیل ایک سائڈ پہ ہے، واپس ہی نہیں ہے۔ لیکن جب وہ تنگ ہو جاتے ہیں، یا تو وہ والو تنگ ہو جاتے ہیں، پوری طرح کھلتے نہیں ہیں، اور یا وہ اگر لیک کر جاتے ہیں تو وہ بند ہوتے ہیں، تو پیچھے بلڈ لیک کرنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ وہ عام طور پہ نارمل والو میں نہیں ہوتا۔ تو یہ جو دل کی بیماریاں ہیں، جو والو کی بیماریاں، یہ علیحدہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں دل کی الیکٹریکل سسٹم کی بیماریاں۔ دل کی الیکٹریکل سسٹم، یہ ایک حیران ہوں گے آپ سن کے کہ پورا پاور ہاؤس، پورا الیکٹریکل سسٹم، پورا ایک تاروں کا جال دل کے اوپر علیحدہ سے بچھا ہوا ہے، اور دل کا جو ایک اپنا ایک بیٹری ہے، وہ بیٹری جو ہے دل کی، وہ اس کو بار بار سٹیمولیٹ کرتی، بار بار اس کو چھیڑتی ہے۔ جب وہ چھیڑتی ہے اس کو، تو وہ ساری الیکٹریکل کرنٹ اس کے اندر دل کے اوپر چلتی ہے، ایک ویوز کی صورت میں، یعنی لہروں کی صورت میں چلتی ہے، اس سے دل دھڑکتا ہے۔ یعنی ہر دفعہ جب اس کا بیٹری سیل دل کا جب اس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے، اس کو چھیڑتا ہے تو وہ دھڑکتا ہے، چھیڑتا ہے تو وہ دھڑکتا ہے، چھیڑتا ہے تو وہ دھڑکتا ہے۔
پہلے, اور وہ ایک ویو میں سارا الیکٹریکل سسٹم سٹیمولیٹ ہوتا ہے, ایک ویو میں آ جاتا ہے, وہ ایک لہر کی صورت میں جاتا ہے. پہلے چھوٹا خانہ دھڑکتا ہے, وہ کنٹریکٹ ہوتا ہے, سکڑتا ہے, پھر بڑا خانہ سکڑتا ہے. پہلے چھوٹا خانہ سکڑتا ہے, پھر بڑا خانہ. تو پہلے ادھر سے بلڈ ادھر جاتا ہے. تو الیکٹریکل سسٹم کی بیماریاں جو ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ دل کی ود دا پیسج آف ٹائم, ود دا ایجنگ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سیل ہوتا ہے ویک ہو جاتا ہے, ہارٹ کا, دل کا جو بیٹری ہوتی ہے ویک ہو جاتی ہے, اور وہ دل کی دھڑکن کم ہو جاتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 72 72 سے 80 ٹائم دھڑکتا ہے, تو وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے اس کی دھڑکن, اور وہ یہاں تک کم ہو جاتی ہے کہ 40 سے نیچے جانا شروع ہو جاتی ہے. جب 40 سے نیچے جانا شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کارڈیالوجسٹ اس کو بلا کر اس کو پیس میکر ڈال دیتے ہیں, یعنی کہ مصنوعی بیٹری ڈال دیتے ہیں. دل کے الیکٹریکل سرکٹ کی بیماریوں میں نہ صرف دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے بلکہ بعض بیماریاں ایسی بھی ہیں جن میں دل کی دھڑکن زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 72 to 80 ٹائم 72 سے 80 دفعہ دل کا جو ہے نارمل دھڑکنا ہوتا ہے, تو بعض اوقات 100 سے اوپر بھی دھڑکن چلی جاتی ہے, 100 سے اوپر چلی جاتی ہے, 120 ہو جاتی ہے, 130 ہو جاتی ہے. تو جب دل کی دھڑکن زیادہ تیز ہو جائے تو اس کے لیے بھی پھر ہم دوائی دیتے ہیں. تو وہ دل کی بیماریاں ہوتی ہیں جو دل کی دھڑکن بڑھنے کی بیماریاں کہلاتی ہیں, جو ٹیکی کارڈیاز کہلاتے ہیں. تو بریڈی کارڈیاز وہ ہوتے ہیں جن میں دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے, اور ٹیکی کارڈیاز وہ ہوتے ہیں جن میں دل کی دھڑکن زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے دل کی جھلی کی بیماریاں. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ دل جو ہے وہ ایک جھلی کے اندر انکیسڈ ہوتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے, اور اس جھلی جو ہے وہ اس کے اندر فلوٹ کرتا ہے, دھڑکتا ہے. وہ جھلی جو ہے بعض اوقات سخت ہو جاتی ہے. وہ سخت تب ہوتی ہے جب اس کو کوئی بیماری لگ جائے. جیسے کہ ان ایریاز میں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, ترقی پذیر ممالک ہیں, جیسے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, بھوٹان, یہ لوگ ہیں, یہ جتنے نچلے تیسری دنیا کے لوگ ہیں, ان کنٹریز میں ٹی بی ابھی بھی بہت زیادہ کامن ہے. تو ٹی بی کی جو مرض ہے وہ جب لگ جاتی ہے پیریکارڈیم کو, جب دل کی جھلی کو, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹوبرکلوس پیریکارڈائٹس ہو گیا ہے. تو وہ اس کو ٹی بی جب لگ جاتی ہے دل کی جھلی کو, تو دل کی جھلی سخت ہو جاتی ہے اور دل کو پوری طرح پھیلنے نہیں دیتی, سکڑنے صحیح طرح ہیلپ نہیں ہوتی پھیلنے میں. تو وہ بیماریاں بھی ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگوں کی دل کی جھلی بھی ہارڈ ہو جاتی ہے جو کہ لگواتے ہیں ریڈیشنز, جیسے کہ بریسٹ کینسر ہو گیا کسی خاتون کو, یا کہ کسی کو لنگ کا کینسر ہو گیا, پھیپھڑے کا کسی آدمی کو, تو اس کو جب ریڈیشن چھوڑنے لگتی ہے تو اس سے بھی دل کی جھلی ہارڈ ہو جاتی ہے. تو یہ ہیں دل کی جھلی کی بیماریاں. اور اس کے بعد آ جاتی ہیں سب سے اینڈ میں دل کے پٹھوں کی بیماریاں, جن کو ہم کارڈیومایوپیتھیز کہتے ہیں. کارڈیومایوپیتھیز وہ بیماریاں ہیں جن میں دل کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور دل پھیل جاتا ہے. دل بہت زیادہ اس کو پمپ نہیں کر سکتا بلڈ کو. تو جو کارڈیومایوپیتھیز ہیں ان میں ایک تو وہی ہے جو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے دل کمزور ہو گیا, تو وہ بھی کارڈیومایوپیتھی مسل کی بیماریاں کہلاتی ہیں. کارڈیومایوپیتھی میں فال کر جاتے ہیں جو بار بار ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں اور دل کمزور ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ کارڈیومایوپیتھیز اپنی بھی ہوتی ہیں, یعنی کہ مسل کی اپنی بیماریاں بھی جب لگ جاتی ہیں, چاہے وہ ہارٹ اٹیک نہ بھی ہو, تو جو بیماری جیسے وائرس ہے, آج کل کرونا وائرس آیا ہوا تھا, تو کرونا وائرس کی وجہ سے یا دوسرے وائرسز کی وجہ سے کچھ ایسے وائرسز ہوتے ہیں جو دل کی پٹھے کو لگ جاتے ہیں اور دل کا پٹھا کمزور ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات کنجینیٹلی پیدائشی طور پہ دل کا پٹھا کمزور ہوتا ہے, وہ بیماریاں بھی ہوتی ہیں جن کو پیدائشی بیماریاں کہتے ہیں کارڈیومایوپیتھی. تو اب دل کی بیماریوں کی قسمیں کیا ہو گئی؟ پہلی قسم میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, پہلی قسم وہ ہے جو کہ سب سے زیادہ کامن ہے, جو ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں یا انجائنا ہوتا ہے یا پین ہوتی ہے ہارٹ کی, وہ اور جن کے رسک فیکٹر ان بیماریوں کو کرنے کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ان بیماریوں کو جو زیادہ کرتے ہیں وہ ہوتی ہے شوگر, ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن یا بلڈ پریشر, اور اسموکنگ, اور ایجنگ,
اور اس کے علاوہ فیملی ہسٹری، یہ چیزیں رسک فیکٹر ہیں، ان کی وجہ سے یہ بیماریاں دل کی بیماری جو دل کی شریانوں کی بیماریاں جو کورونری آرٹری ڈیزیز ہے یا ہارٹ اٹیک ہے یہ زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسری طرح کی بیماریاں ہوگی دل کے ویلو کی بیماریاں۔ دل کے ویلو کی بیماریاں وہ ہوتی ہیں جن میں جو چھوٹے لوگوں کو ینگسٹرز کو ہوتی ہیں اور وہ دل کے ویل جو ہے یا تنگ ہو جاتے ہیں یا لیک کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں دل کی دھڑکن کی بیماریاں۔ دل کی دھڑکن جو ہے وہ الیکٹریکل سسٹم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، ود دا ایجنگ بھی خراب ہو سکتا ہے، اور ینگ لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایجنگ کے ساتھ ساتھ دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے جس کے لیے پیس میکر ڈالنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں پیریکارڈیم یعنی دل کی جھلی کی بیماریاں، دل کی جھلی ہارڈ ہو سکتی ہے، انکوٹی بھی ہو سکتی ہے، اس کو شعاؤں کی وجہ سے ہارڈ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی کارڈیومائپیتھیز۔ کارڈیومائپیتھیز میں جو ہے جو مسل کی بیماریاں ہیں پٹھوں کی، تو یہ جو پٹھوں کی بیماریاں ہیں یہ بار بار ہارٹ اٹیک سے بھی ہو سکتی ہیں اور وائرس سے بھی ہو سکتی ہیں۔ تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا۔ میری طرف سے السلام علیکم۔